सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं ज़ुलेखा वली और मैं हूं अबूजर मौज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, कल-ए-आज़म तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक्शन पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुल्क और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वजाहत। वज़ीर-ए-आज़म का अपनी ट्वीट में कहना है कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। तहरीक लब्बैक ने रियासत के रेट को चैलेंज किया। तहरीक लब्बैक ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं है। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट सामने आया है। कल-ए-आज़म तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक्शन पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुल्क और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वजाहत पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म का अपनी ट्वीट में कहना था कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई की और तहरीक लब्बैक ने रियासत के रेट को चैलेंज किया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट सामने आया है। कल-ए-आज़म तहरीक लब्बैक के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मामला वफाकी हुकूमत आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने रेफरेंस की तैयारी पर काम शुरू कर दिया है। कल-ए-आज़म तहरीक लब्बैक के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मामला है। वफाकी हुकूमत आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी। अमानत के स्कोरी से मजीद जानते हैं। जी अमानत, बताएगा रेफरेंस दायर किया जाएगा अगले हफ्ते, क्या तफसील आपके पास? जी, कल-ए-आज़म तहरीक लब्बैक के खिलाफ हुकूमत ने जो रेफरेंस दायर करना है सुप्रीम कोर्ट में, ज़राए के मुताबिक वो अगले हफ्ते रेफरेंस दायर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हिदायत जारी कर दी हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफिस में बाकायदा तौर पर रेफरेंस तैयार करने पर जो अपना काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। खुसूसी टीम तश्कील दी गई है जो कि रेफरेंस तैयार कर रही है और अटॉर्नी जनरल ऑफिस का ये कहना है कि हमें रेफरेंस तैयार करने में 4 से 5 रोज लग जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा जामे रेफरेंस तैयार किया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट से हम मंजूरी उसकी ले सकें और ऐसा कमजोर रेफरेंस तैयार नहीं किया जाएगा, बल्कि तमाम हकायक और जो कानूनी मामलात हैं उनको मद्देनजर रखा जाएगा और एक जामे रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। और ये आइंदा हफ्ते जो है वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी। इससे कबल वजारत दाखिला ने पाबंदी आयद कर दी है तहरीक लब्बैक पर और नोटिफिकेशन भी उसका बाकायदा तौर पर जारी हो चुका है और काबीना भी उसकी मंजूरी दे चुकी है। ठीक है, शुक्रिया अमानत, आपने हमें आगाह किया इस तमाम मामले से, जिस पर आपने बताया कि अगले हफ्ते तक ये तमाम मामला हल हो जाएगा। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने सुबह भर में कल-ए-आज़म तहरीक लब्बैक की वॉल चॉकिंग खत्म करने की हिदायत कर दी है। महकमा दाखिला ने तमाम अजला को हिदायत जारी कर दी है। कोयटा में जिला इंतजामिया ने तहरीक लब्बैक के बैनर्स पोस्टर्स भी खत्म कर दिए। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने सुबह भर में कल-ए-आज़म तहरीक लब्बैक की वॉल चॉकिंग खत्म करने की हिदायत जारी कर दी है। महकमा दाखिला ने तमाम अजला को हिदायत जारी की हैं। कोयटा में जिला इंतजामिया ने तहरीक लब्बैक के बैनर्स पोस्टर्स और स्टिकर्स उतार दिए हैं। तो दूसरी जानिब मुआवजे इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट कहती है कि करप्ट जिले सुबहानी और जालसाज राजकुमारी के चेलों का सरकारी अफसरान को धमकियां देना इंतहाई काबिल मजम्मत है। सरकारी अफसरान से जाती मुलाजिम का काम लेने वाली नून लीग को इदारों अफसरान का आजादाना काम करना हजम नहीं हो रहा। नून लीगी गुंडे किसी गलत फहमी में ना रहें। हुकूमत अपने अफसरान के तहफ्फुज में सबसे आगे खड़ी है। डराने धमकाने की पॉलिसी करप्ट गुंडा लीग के चेहरे का वो बदनुमा धब्बा है जिसे ये कभी नहीं मिटा सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में इदारे हर किस्म के सियासी दबाव से आज़ाद हैं। शफकत महमूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मेरे साथ अस्पताल के डॉक्टर साहबान भी खड़े हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा सबका अपना मुल्क है, हमने इसकी बेहतरी के लिए मिलजुल के काम करना है। अपनी ही अगर हम अमलाक को जलाएंगे, अपने ही अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, तो जो पाकिस्तान जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें दुनिया में हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो अपनी इस्लाम दुश्मनी फैलाते रहेंगे और हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहेंगे।
اور یہ بالکل قبول نہیں ہے. اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امن امان کو بحال رکھے. اور اس انسیڈنٹ میں پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں پولیس کو، جنہوں نے امن امان بحال کرنے میں ایک بہادری سے اور جانفشانی سے کام کیا. اور وہ جو ہمارے اپنے بھائی بہنیں، وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی جو بھی ہوا یہ کوئی پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں ہوا. جو بھی ہوا پاکستان کو اس سے اس کا نقصان پہنچا. اور میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ ہم اسلام دشمن قوتوں سے دنیا میں جو ہیں ان سے مقابلہ کر سکیں. اور عمران خان ایک واحد وزیر اعظم ہے مسلم دنیا میں جو آگے بڑھ کے اس چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو آئیے سب مل کے اس کا مقابلہ کریں. مجھے یہ بتائیں کہ پھر اچانک سے آپریشن کیسے ہوا؟ یہاں پہ زخمی ہوئے ہیں، ان کی عیادت کے لیے آئے ہیں عامر کیانی صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، شہباز گل صاحب. ہم تمام لوگ جو ہیں یہ پرائم منسٹر صاحب کی نمائندگی کرنا چاہ رہے تھے یہاں پہ، کیونکہ ان کی ایک بڑی واضح انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے اس کے اوپر بیان بھی دیا، اور انہوں نے یہ جو پولیس کی بہادری ہے اور جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی بہادری ہے اس کو وزیر اعظم صاحب نے سراہا ہے. الحمدللہ اس تمام جو فتنہ تھا اس کے اوپر ہم نے حکومت نے بڑے احسن طریقے سے قابو پایا. الحمدللہ پورے پاکستان میں اس وقت صورتحال جو ہے وہ نارمل ہو چکی ہے. کل جمعے کے دن جس طرح سے انٹیریئر منسٹری نے کہا، ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہمیں 3-4 گھنٹے کے لیے سوشل میڈیا بند کرنا پڑا، لیکن وہ بھی ایک ضروری تھا تاکہ کچھ بھی جو معاملہ ہے اس کو جینوئن بھی شامل ہوتے ہیں. ان کا ایک جو معاملہ ہے ہمارا اس وقت ایک جو مذہبی معاملہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق کا معاملہ ہے، وہ تو ہم سب کا ایک یکساں ہے، اس کے اوپر تو کسی کو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. جب تک ہماری جان و مال، ہماری آل و اولاد سے زیادہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پیاری نہ ہو تو ظاہر ہے ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں. تو جب تک اس کے یہ جو اصول ہے وہ سب کے اوپر ہے، لیکن اس اصول کے لیے سیاست کرنا اس اصول کے اوپر اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اپنے ذاتی مفاد کو کرنا، یہ تو بڑا ہی میں سمجھتا ہوں ایک انفارچونیٹ بات تھی. اور ایسے معاملات میں جو فرقہ وارانہ ہماری تنظیمیں ہیں، ہمیں ماضی میں پتہ ہے، ہم نے جب کراچی میں تحقیقات کی تھی تو آپ کو پتہ ہے اس میں را کا ہاتھ تھا. اس میں وہ جو وہاں پہ جو فسادات کرائے گئے تھے فرقہ وارانہ، اس میں اس وقت جو تحقیقات سامنے آئی تھیں اس میں ہمارے جماعتیں ہیں جو استعمال ہو جاتی ہیں اور کئی دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا ان کو کہ وہ کس کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. اور اس طرح کے جو فتنے جس کے نتیجے میں ملک کمزور ہو، جس کے نتیجے میں آپ کی ایک عالمی حیثیت متاثر ہو، اس کو کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور اس کے لیے ہم حکومت کی سطح کے اوپر پاکستان کی جو پولیس ہے، اسپیشلی پنجاب پولیس ہے، سندھ پولیس ہے، ہماری جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے، بلوچستان کی، اور باقی جو سیکیورٹی اداروں نے جس طرح سے ان کو ایک جل ہو کر کے اس فتنے کو ناکام بنایا، اس کے اوپر ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور ان کو یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کی جو کیپیسٹیز ہیں ان کو بڑھانے کے لیے بڑے سنجیدہ ہیں. اور انشاءاللہ قطعی طور کے اوپر پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، ہم ایک ایٹمی طاقت ہے. ہمیں پاکستان کو، ریاست کو انڈرمائن کو کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اتنی بڑی جس کو سپر پاور جو ہے وہ افغانستان میں شکست نہیں دے سکے، ہم نے پاکستان میں ہماری سیکیورٹی فورسز نے، ہماری پاکستان کی فوج نے، ہم نے ان کو شکست دی ہے. پاکستان کی ریاست کمزور ریاست ہرگز نہیں ہے اور کوئی یہ سمجھنے کی غلطی بھی نہ کرے. ہم اپنی ایک جہاں پر ہمارے جو جمہوریت ہے اس میں مختلف نقطۂ نظر آتے ہیں، ان نقطۂ نظر کو سنا جاتا ہے اور یہی ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ حکومت کو ایک بلیک میل کر لیں گے یا یہ سمجھیں گے کہ آپ حکومت کے اوپر طاقت سے بلوے کر کے کچھ کر لیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا. پاکستان
دنیا کی 5ویں بڑی ریاست ہے, 7 دنیا کی ایٹمی طاقتیں ہیں, ان میں ہم شامل ہیں. سب سے بڑا دفاعی نظام پاکستان کا, مسلم ورلڈ میں اگر آج کسی کا ڈیفنس سسٹم ہے, کسی کی فوج ہے, تو وہ پاکستان کی ہے. سو انڈرمائن نہ کریں, پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر لیں. جو بھی لوگ پاکستان کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں وہ یہ غلط فہمی دور کر لیں, یہ نہیں ہوگا. اور پاکستان کی ریاست ایک عظیم ریاست ہے, اس کو آگے بڑھنا ہے. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ایک عظیم قوم ہے اور اس کو آگے جانا ہے. دوسری بات, اسی تاثر کو میں یہ بھی یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ تھا یہاں پہ جو ہوا ہے, یہ ہمارا اپنا انٹرنل فیصلہ تھا. کسی حکومت نے, کسی بین الاقوامی طاقت نے یا کسی بین الاقوامی جو ملک ہے اس نے ہم سے اس طرح کے کسی ایکشن کا مطالبہ نہیں کیا. یہ فیصلہ ہمارا انٹرنل فیصلہ تھا, اور اس کے لیے میں اپنی جو انٹیریئر منسٹری ہے, ہماری جو ریلیجس افیئرز منسٹری ہے اور ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں, ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ کتنا ایک انہوں نے جوائنٹلی مل کر کے یہ ایکشن لیا اور یہ الحمدللہ کامیاب ہوا. اور اس کے نتیجے میں یہ بات ایک دفعہ پھر فرملی جو ہے اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ریاست کے رٹ کو چیلنج جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کل رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ایک بیان دیا, جس میں انہوں نے جو چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر اور دیگر جو ہمارے افسران ہیں, ان کے ساتھ تقریباً وہی زبان استعمال کی جو اس ایکسٹریمسٹ گروپ نے استعمال کی تھی کہ آپ کے بچے ہیں. یہ زبان جو رانا ثناء اللہ نے کل استعمال کی, یہ اس سے پہلے الطاف حسین نے استعمال کی تھی, اس کے بعد یہ جو مذہبی تنظیم ہے انہوں نے استعمال کی تھی. آپ نے دونوں کو دیکھ لیا ہے کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہے. اور آج میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف اس جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے اوپر ٹیررزم کا اور متعلقہ قوانین کا پرچہ ہوگا, ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہمارے سرکاری افسران کے بیوی بچوں کو دھمکیاں دے, وہ ان کو یہ کہے کہ آپ نے بھی یہاں رہنا ہے, ہم نے بھی یہاں رہنا ہے, چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہو, چاہے کوئی اور بچہ بلونگڑا ہو پی ایم ایل این کا. آپ نے سیاست کرنی ہے, پاکستان کے آئین کی حدود میں رہ کے کرنی ہوگی. آپ نے یہاں پر الیکشنوں میں حصہ لینا ہے, آئین کی حدود میں رہ کے کرنا ہوگا, قانون کا احترام کرنا ہوگا. یہ جو آپ کو نیا الطاف حسین بننے کا کبھی کبھی شوق آ جاتا ہے, یہ آپ کو اپنے دماغ سے وسوسے نکالنے ہوں گے. نہ آپ اداروں کے بارے میں توہین آمیز گفتگو کریں گے, نہ آپ افسران کو دھمکیاں دیں گے. اگر آپ افسران کو دھمکیاں دیں گے, اگر آپ پاکستان کی حرمت کے اوپر جو ہے وہ آنچ لانے کی کوشش کریں گے, اگر آپ اداروں کو اس طرح سے بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کو کارروائی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. سو رانا ثناء اللہ کے خلاف احکامات دیے جا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیس میں بک کیا جائے. تیسرا, جاتی عمرہ کا. جاتی عمرہ میں کوئی گھر گرانے کا کوئی پروگرام کسی کا نہیں ہے. کل بھی شہزاد اکبر صاحب نے یہ بات واضح کی ہے. ایک پروسیس تھا جو 6-8 مہینے پہلے شروع ہوا. پروسیس کیا تھا؟ پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ آئی کہ بہت سارے ایم این ایز ہیں جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں قبضے کیے ہوئے. پرائم منسٹر صاحب نے ان کے اوپر انکوائری مانگ کی. پنجاب حکومت نے اس انکوائری کے اوپر لوگوں کے قبضوں کی زمینیں جو ہیں وہ چھڑانے کا ایک پورا ایفرٹ جو ہے وہ لانچ کی. اس ایفرٹ کے نتیجے میں مختلف جگہوں کے اوپر زمینیں چھڑائی گئیں. ان میں جو کھوکھر برادران تھے ان کا کئی 100 کنال کے اوپر چھوٹا سا گھر ہے ماشاءاللہ, جس کو وہ ایسے رو کے کہتے ہیں کہ بڑا چھوٹا سا گھر ہے, ساری سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کیا, پیلس بنا لیا. اسی طریقے سے اور جو ہمارے ایم این ایز تھے ان میں دانیال عزیز صاحب کا بھی نام شامل تھا, اس میں اور بھی بڑے ایم این ایز کا نام شامل تھے. ان سارے لوگوں کے خلاف واگزار کرائے گی زمینیں, اور اس میں نان پولیٹیکل بھی تھے. خود ہمارے پاس جیلم میں ہم نے سینکڑوں ایکڑ جگہیں جو ہے خالی کرائی, جس کے پیچھے پشت پناہی سیاسیوں کی تھی لیکن وہ کسی اور کے قبضے میں تھے, اور بھی جگہوں کے اوپر, اور تقریباً جو ہے وہ اربہ روپے کی زمین کرائی گئی. اب اسی میں پتہ چلا جاتی عمرہ کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا کہ سرکاری زمین ایک بوڑھی عورت کے نام منتقل کی گئی.
وہ بوڑھی عورت بینامی تھی، صرف ان کا نام استعمال کیا گیا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی والدہ کے نام کے اوپر وہ زمین ٹرانسفر ہو گئی۔ یہ ایک کھلی بددیانتی اور کھلا قبضہ کرنے کا معاملہ تھا۔ اس پر پوری کارروائی ہوئی، نوٹسز ہوئے، ریونیو اتھارٹیز نے جو ہے وہ ڈکلیئر کیا کہ یہ زمین سرکاری زمین جو ہے غلط طور کے اوپر دی گئی، اس کے اوپر کارروائی ہونی ہے۔ پی ایم ایل این کے پاس حق ہے وہ جا کے ریونیو اتھارٹیز کے فیصلوں کو چیلنج کریں، انہوں نے چیلنج کیا ہے سول کورٹ میں، پورا لیگل پروسیس فالو کیا جائے گا۔ لیکن یہ مطالبہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم نے سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کر کے گھر بنا لیا تو اب اسے کوئی نہ کرائے۔ آپ نہ سرکاری زمینوں کے اوپر آپ قبضے کریں گے، نہ آپ کمشنر کو دھمکیاں دیں گے، نہ آپ چیف سیکرٹری کو دھمکیاں دیں گے۔ اگر آپ دیں گے آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، یہ جو ہے وہ پیغام ہے۔ جوئی صاحب آج جنگیر ترین نے اور ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز لیکن اگر ماضی میں دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی نے وفاق کے اندر سب سے سینئر افسر پر ڈنڈوں کی بارش کی اور پی ٹی وی پہ حملہ کیا، وہ سب کچھ پی ٹی آئی نے کیا تھا، کیا اس پر آج پی ٹی آئی اس چیز کے تناظر میں قوم سے معافی مانگے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بڑا ہی بدقسمت والی بات ہوگی کہ اگر آپ ایک جینون پولیٹیکل موومنٹ کو ایک فتنہ انگیز موومنٹ کے ساتھ جوڑ دیں۔ جو پی ٹی آئی کی جب موومنٹ شروع ہوئی تھی، پی ٹی آئی کی موومنٹ کیا تھی؟ پی ٹی آئی کی موومنٹ یہ تھی کہ پیناما میں پراپرٹیز نہیں ہونی چاہیے، پی ٹی آئی کی موومنٹ تھی کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے، پی ٹی آئی کی موومنٹ یہ تھی کہ آپ اربوں روپیہ باہر لے کے نہیں جا سکتے۔ اس کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا۔ یہ ڈیموکریٹک رائٹس ہیں جن کے اوپر احتجاج ہوتا ہے۔ جب آپ ایک ڈیموکریٹک رائٹس کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں، ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس کی نوعیت مختلف ہے اس پروٹیسٹ سے جو کہ فتنے کے اوپر مبنی ہو۔ آپ دونوں کو اکٹھا کر ہی نہیں سکتے۔ اس طرح تو پھر اگر آپ کہیں گے تو پھر پی ایم ایل این کے بے شمار پروٹیسٹ ہیں، پیپلز پارٹی کے بے شمار پروٹیسٹ ہیں۔ کبھی کسی نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی نے یا پی ایم ایل این نے ماضی میں یہ جو پروٹیسٹ کیے وہ غلط ہوئے ہیں؟ اس کے اوپر بھی جو لیڈرشپ ہے وہاں پر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کو ختم کر کے آئین کو ہم نہیں مانتے، قانون کو ہم نہیں مانتے اور اس طرح کی ڈکٹیشن دینے کی کبھی بات نہیں ہوئی۔ تو ڈیموکریٹک موومنٹس کو اور اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ایک منٹ چوئی صاحب یہ بتا دیں کہ ماضی میں آپ کی ٹی ایل پی محبوب جماعت تھی، ان کے ساتھ مل کے آپ نے پروٹیسٹ بھی کیا، آپ نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج بھی کی، اس ٹائم آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ بھی کیا، پارلیمنٹ کا تقدس بھی جواب دے چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو کیا اس ٹائم اگر آپ کے خلاف اسی طرح آپ کی جماعت کو کالعدم قرار دیا جاتا تو آپ کو برا نہ لگتا؟ ایک بات، دوسرا توہین عدالت کا کیس آپ کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دائر کیا ہوا ہے، کیا سپریم کورٹ سے آپ معافی مانگیں گے؟ پہلے سوال کا جواب تو پہلے ہی دے چکا ہوں۔ دوسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے نوٹس دیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو دیکھیں گے۔ اچھا، راجہ ریاض نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین کو انصاف نہ ملا، جہانگیر ترین دونوں اکٹھا کر لو نا۔ سر میرا سوال یہ تھا کہ آج جنگیر ترین ان کے ساتھ سر ادھر تینوں ایک ہی کر رہے ہیں نا۔ سر ادھر میری بات سن لینا۔ آج جہانگیر ترین ان کے اتحادی ایم این ایز ایم پی ایز نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں حکومت کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا رویہ درست کرے ورنہ ہم اپنا آخری لائے عمل جو ہے وہ کریں گے۔ صاحب کو کہا ہے کہ انصاف کریں جبکہ جو ان کے ہم خیال گروپ ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایس کا ان کا اگر نہ دیکھا گیا تو وہ کوئی لاہے عمل بنائیں گے، تو یہ کیا مقصد ہے؟ آپ کا بھی یہی الارمنگ نہیں ہے؟ تینوں آپ کا تینوں کا یہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، جہانگیر ترین صاحب کا جو معاملہ ہے وہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں سب سے پہلے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے اوپر الزام لگا، انہوں نے استعفیٰ دیا، اپنے موقف عدالت میں ثابت کیا، واپس آئے۔ اس کے بعد علیم خان صاحب کے اوپر ہوا، انہوں نے استعفیٰ دیا، ضمانت اپنا لی، واپس آئے۔ اس کے بعد سبطین صاحب کے اوپر ہوا، انہوں نے استعفیٰ دیا، واپس آئے۔ جہانگیر ترین صاحب کے اوپر بھی جو الزام ہے وہ انہوں نے عدالت میں ثابت کرنا ہے، اور نہ ہی جہانگیر ترین صاحب کا جو ہے وہ کوئی ذاتی پرابلم ہے ہمارا حکومت کا، نہ ہی ان کا کوئی ذاتی پرابلم ہے حکومت کے ساتھ۔ سو کئی دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو ذاتی ناراضگیاں ہیں وہ بھی دوسروں کے اوپر ڈالی جاتی ہیں، ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اپنا جو مقدمہ ہے وہ عدالت میں لڑیں گے اور اس کے مطابق جو انصاف کے اوپر جو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق پروسیڈنگز ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ بلاگ ہے اسی طرح ملک کے اندر بلاگ انتصاب نظر نہیں آ رہے، شہباز شریف جیل میں ہے اور شوکت ترین کو آپ نے وزیر خزانہ بنا دیا۔ دوسرا سوال میرا یہ آپ سے کہ ٹی ایل پی کے راز سے یا ہندوستان کے ساتھ کوئی
शवाहिद मिले हैं या फिर आपने 20 अप्रैल के धरने के बायस हुकूमत को इंतहाई कदम उठाना पड़ा? देखिए एक चीज़ ऐड कर दें कि हाई प्रोफाइल केसेस में दोबारा जमानतें शुरू हो गई हैं, केसेस मुंतकिल अंजाम तक नहीं पहुँचे, कहाँ पे? देखिए बात यह है, हुकूमत का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन करके जब आप अदालत को दे देते हैं, उसके बाद तो अदालत जाने और मुलजम जाने। हम उससे ज़्यादा, हम कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं चला रहे ना, जहाँ पे अदालतें भी एक ही हैं या वो अपना, हम यहाँ पे एडवर्सोरियल सिस्टम है, उस टाइम में टाइम लगता है जहाँ पे आपने अदालतों में कर रहे हैं। हुकूमत का राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकर्रर करने का ऐलान। राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पर्चा भी दर्ज होगा। फवाद चौधरी ने ये ऐलान कर दिया है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।